अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह बनी इसराइल 49 to 98 कुरान अजीम से इस्तिफादा करेंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामी कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ालू, और वो कहते हैं, अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन अइन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीदा। मुनकिरीन कहते हैं कि क्या जब हम हड्डियाँ और चूरा बन जाएंगे यानी मरने के बाद तो नई तख्लीक के ज़रिए दोबारा उठाए जाएंगे। आप कह दीजिए कि तुम चाहे पत्थर बन जाओ या लोहा या कोई और ऐसी मखलूक जो तुम्हारे नज़दीक बड़ी चीज़ हो, यानी जिन चीज़ों को तुम समझते हो कि वो इतनी सख्त हैं कि वो दोबारा नहीं रिक्रिएट की जा सकती, तो तुम वो भी बन जाओ, तब भी हम तुम्हें रिक्रिएट कर देंगे। फरमाया तो वो पूछेंगे कि हमें दोबारा जिंदा कौन करेगा। आप कह दीजिए वही जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया। तो जब पहली बार पैदा करना उसके लिए मुश्किल न था तो दोबारा पैदा करना उसके लिए कहाँ से मुश्किल होगा। फिर वो आपके सामने अपने सर हिलाएंगे और पूछेंगे ऐसा कब होगा। आप कह दीजिए शायद वो वक्त करीब ही आ लगा हो। यौम यदऊकुम, जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा, फतस्तजीबून बिहम्दी, तो तुम उसकी हम्द करते हुए उसकी पुकार का जवाब दोगे। यानी ये ना होगा कि जैसे दुनिया में तुम उसकी पुकार को इग्नोर करते हो तो उस दिन भी इग्नोर करो या इधर उधर हो जाओ, ये पॉसिबल ना होगा, बल्कि तुम उसकी हम्द करते हुए उसकी पुकार का जवाब दोगे, लब्बैक कहोगे और सोचोगे कि तुम दुनिया में बहुत ही थोड़े दिन रहे। दुनिया में गुजारी हुई इतनी लंबी जिंदगी इंसान को उस दिन महज चंद घड़ी चंद लम्हात लगेगी। फिर हमें एक बहुत खूबसूरत उसूल दिया गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलुल्लाह से कहलवा रहे हैं, वक़ुल या इबादी, कह दीजिए मेरे बंदों से क्या हुक्म है, यक़ूलुल्लती हिय अहसन, कि वो बात करें जो सबसे अच्छी हो। तो ओवरऑल हमें उसूल दिया गया कि हम बात में एहतियात करें, खैर की बात करें, अच्छे कलिमात कहें और ऐसा अंदाज इख्तियार करें जो कि बेहतरीन हो। बात दुनिया की हो या दीन की हो, जिससे कर रहे हैं उसके मर्तबे का, अदब का लिहाज करते हुए करें। और अब देखें कि ओवरऑल जो चीज़ हमें बताई जा रही है वो ये है कि हम अपनी ज़ुबान की इस तरह से हिफाजत करें कि उसका बेहतरीन इस्तेमाल करें। आज़ाओ जवारे में ज़ुबान एक ऐसा उज़्व है कि जो बहुत ज़्यादा इस बात का मोहताज है कि हम उसको कंट्रोल करें, लेकिन हम से अक्सर ज़ुबान को कंट्रोल नहीं कर सकते। याद रखें, जिस तरह से हमारे आमाल काबिल मुआख़ज़ा हैं, उन पे पकड़ हो सकती है, इसी तरह ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज और कलिमात भी काबिल मुआख़ज़ा हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान जो भी लफ्ज़ मुँह से निकालता है, कहने वाला जो लफ्ज़ भी बोलता है, लेकिन करीब ही एक हाजिर बाश निगरान जो है वो उसको राइट डाउन कर लेता है। तो इंसान अगर अपने मुंह से खैर की बात निकाले, भलाई की बात निकाले, तो उसके लिए वही बात बेइंतहा अजर का बायस बन सकती है, अल्लाह की खुशनुदी का बायस बन सकती है। लेकिन अगर इसके बरक्स कोई शर और फसाद और कुफ्र और शिर्क पर मबनी बात हो तो उसकी वजह से इंसान अज़ाब इलाही का शिकार हो सकता है। और ज़ुबान से निकली हुई बात
واپس تو نہیں ہو سکتی، لیکن نامہ اعمال میں درج ضرور ہو جاتی ہے، اور پھر روز حشر انسان کو اپنی ان باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان میں بلال بن حارث مزنی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کبھی آدمی اللہ کی رضامندی کا ایسا کلمہ بولتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کا وہ کلمہ اسے کہاں تک پہنچا دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کلمے کے سبب اس بندے کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتے ہیں۔ اور بے شک کبھی آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایسا کلمہ کہتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ کلمہ اسے کہاں تک پہنچا دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس آدمی کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے بھی فرمایا تھا کہ اے معاذ، زبان کے علاوہ اور کون سی چیز لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں گرائے گی؟ آپ نے نصیحت کی، زبان کو پکڑ کے کہا کف ہذا، اسے روک کے رکھو۔ تو آج کا ہمارا جملہ یہی ہے، میں نے اور آپ نے خود کو یہی یاد دہانی کرانی ہے، یقول التی ہی احسن، کہ جب بھی ہم بات کریں سوچ کے بولیں، اچھی بات کریں، دلوں کو جوڑنے کی بات کریں، امید افزا بات کریں، پازیٹیو بات کریں، خیر کی بات کریں، بھلائی کی بات کریں، اور اسی میں دراصل انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہے کہ انسان بولنے سے پہلے اس کو تول لے، اور تولنے میں کیا چیز ہو کہ کیا یہ بات کرنا ضروری ہے، کیا یہ سچ ہے، کیا یہ درست بات ہے، اللہ کی پسندیدہ بات ہے یا ناپسندیدہ۔ کیونکہ گفتگو کے ذریعے ہی انسان جو ہے وہ انسان کی زبان کی جو بے اعتدالی ہے وہ انسانوں کے تعلقات کے درمیان شیطان کو گھسنے کا موقع فراہم کرتی ہے اور ان کے تعلقات کو بھی خراب کرتی ہے۔ فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ چاہے تو تم پہ رحم کرے یا چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان کا داروغہ بنا کے نہیں بھیجا ہے، اور آپ کا رب ان تمام مخلوقات سے خوب واقف ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی ایک دوسرے پر فضیلتیں دی، مثلا ابراہیم علیہ السلام کو یعنی کچھ اسپیشلٹیز دی، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسل پر فضیلت دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو خاتم النبیین، آپ کو خاتم الرسل بنایا۔ تو یہی فضیلتیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، آپ کہہ دیجئے کہ تم ان کو پکارو جنہیں اللہ کے سوا تم نے اپنا معبود سمجھ رکھا ہے، ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، وہ تو نہ تمہاری تکلیف دور کرنے کی قدرت رکھتے ہیں نہ ہی اسے بدل ڈالنے کی۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون اس کے زیادہ قریب ہو جائے، اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ جو واقعی ڈرنے کے قابل ہے۔ تو ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ تمام کام جن پہ عذاب کی وعید آئی ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور روز قیامت سے پہلے ہم ہر ایک بستی کو یا تو ہلاک کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے۔ عذاب کن کے لیے؟ جو گناہ پہ گناہ کیے چلے جائیں۔ فرمایا یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، یعنی طے شدہ ہے، اور نشانیاں بھیجنے سے ہمیں اس بات نے روک دیا ہے کہ گزشتہ قومیں ایسی نشانیوں کو جھٹلاتی رہی ہیں،
اور ہم نے سمود کو واضح نشانی کے طور پہ اونٹنی دی تھی، تو انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اور ہم ایسی نشانیاں لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہی بھیجا کرتے ہیں۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک آپ کا رب تمام لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت تمام بندوں پہ بہت مضبوط ہے، اور ہم نے جو مشاہدات آپ کو کرائے یعنی شب معراج، انہیں ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا تھا، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت بھیجی گئی، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں لیکن یہ چیز ان کی سرکشی میں اور زیادہ باعث اضافہ بن جاتی ہے۔ تو لوگوں کی آزمائش خلاف عقل چیزوں سے کی گئی، ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عرش پہ جانا، اور دوسرا جہنم کی آگ میں درخت زقوم کا اگنا۔ تو اس وقت کے لوگوں نے، اس وقت کے کفار نے اس کو نہ مانا، اور ابو جہل نے اپنی لونڈی سے کہا کہ لاؤ کھجور اور مکھن دونوں کو مکس کر کے ایک حلوہ تیار کرو لذیذ سا، یہی ہمارے لیے زقوم ہے۔ تو یہی چیز ان کے لیے باعث سے فتنہ بن گئی اور ایمان کے راستے کی رکاوٹ بن گئی۔ اب جتنی بھی سرکشی دنیا میں ہوتی ہے، چونکہ وہ ابلیس کی پیروی سے ہوتی ہے، اس لیے ابلیس کی سرکشی کی بابت اب بتایا گیا اور فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ یاد کرو وہ موقع جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہ کیا۔ قول، کہنے لگا اسجد لمن خلقت طینا، کیا اس کو میں سجدہ کروں کہ جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ یہ ہے وہ۔ اور نیز اس نے کہا دیکھا تو نے یہ جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت دی ہے، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو کچھ کے سوا میں ان سب کو اپنے قابو میں کر لوں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا وار ہے شیطان کا کہ وہ کسی کی فضیلت کو قبول کرنے میں مانع ہو جاتا ہے۔ مینس کہ اس نے آدم کی فضیلت کو نہ مانا، اور اب بھی انسانوں پہ اسی طرح حملہ کرتا ہے کہ حسد پیدا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو فضیلت دیں تو وہ فضیلت ماننے نہیں دیتا، اور اس کا وار کیا ہوتا ہے، انا خیر من، میں بہتر ہوں، یہ مجھے ملنا چاہیے۔ تو ہمیں اس سے الرٹ رہنا چاہیے کہ اس نے کہا تھا کہ میں ان کو اور ان کی ذریت کو بھی اپنے قابو میں کر لوں گا، ان پہ پورا اپنا تسلط جما لوں گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، ان میں سے جس کو تو چاہتا ہے پھسلانا تو پھسلا لے، یعنی اس کو کھلا میدان مل گیا۔ کیسے؟ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ساتھ۔ اور اس کی آواز کیا ہے؟ وسوسہ، جو وہ انسانوں کے خلاف، اللہ رسول کے خلاف دل میں ڈالتا ہے۔ پھر موسیقی اس کی آواز ہے، اور ہر وہ آواز جو اللہ کی نافرمانی کی طرف اکساتی یا لے کے جاتی ہے وہ شیطان کی آواز ہے۔ پھر فرمایا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور ان پہ چڑھا لا اپنے سوار، یعنی ہجوم سے حملہ آور ہو جا، تیز رفتاری سے حملہ کر، یعنی نیکی سے بدل کر دے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کا جو میڈیا ہے اور یہ تمام چیزیں کس طرح سے نسلوں کی نسلوں کو نیکی سے بدل کر کے اور کس راستے کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ ورجلک، اور آہستہ آہستہ اپنا کام کر، یعنی نیت میں خرابی پیدا کر دے، طریقہ ان کا خراب کر دے۔ وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور شریک ہو جا ان کے مالوں میں، یعنی حلال کو حرام بنا دے یا حرام کو حلال بنا کر شریک ہو جا، یا پھر ایسے کاموں میں ان کا مال خرچ کروا کے جہاں خرچ کرنا جائز نہیں۔ اور کس میں شرکت کر؟ والاولاد، اور ان کی اولاد میں شرکت کر، یعنی اولادیں تو ان کی ہوں لیکن تیرے آلائے کار بن جائیں، اور اس میں قتل اولاد کے ساتھ ساتھ اولاد کی دینی تربیت سے غفلت جو ہے اس کا شکار کر دیتا ہے انسان کو شیطان،
اور فرمایا وعدہم، اور وعدے کر ان سے، اور وہ کیسے وعدے کرتا ہے؟ جھوٹے وعدے، کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، بخشش ہماری لکھی ہوئی ہے، یا مستقبل کے سنہری خواب جس بھی طریقے سے دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے وعدوں کا پول کھول دیا اور فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے وعدے کچھ بھی نہیں مگر محض جھوٹے وعدے ہیں، وہ اپنے وعدے پورے نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے مان سے اپنے بندے ان کو کہا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے اور شیطان سے الگ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو اللہ کے بندے کون سے ہیں؟ جو اپنے دل، اپنی نیت، اپنے ارادے کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور آپ کا رب بطور کارساز کافی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان کرائی جا رہی ہے کہ کیسا ہے تمہارا رب، اس کو پہچانو، اس کی کائنات سے اس کی معرفت حاصل کرو، اس کے احسانات کو محسوس کرو، تاکہ ہم سب اس کے احسان مندی سے اس کے آگے جھک جائیں۔ فرمایا تمہارا رب وہ ہے جو سمندر میں کشتیوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کی پیدا کی ہوئی روزی حاصل کرو، اور وہ تم پہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا وہ تمام معبود جنہیں تم پکارتے رہے تھے گم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں نجات دے کر خشکی پہ پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے روح گردانی کر لیتے ہو، کیونکہ حقیقت کیا ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ تو انسان کی یہ غفلت بھی ہے، جرم بھی ہے کہ وہ ناشکری کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت کانشیسلی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور بندوں کی شکر گزاری کا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کیا تمہیں اس بات سے اطمینان ہو گیا کہ وہ تمہارے ساتھ خشکی کے کنارے کو دھسا دے، یا تم پہ پتھروں اور کنکروں والی تند خو ہوا بھیج دے، پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی پہچان کرائی جا رہی ہے کہ اس کی قدرت کو پہچانو۔ فرمایا کیا تمہیں اطمینان ہو گیا کہ وہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لوٹا دے، یا پھر تم پہ ایک شدید طوفانی ہوا بھیج دے، یا پھر تمہارے کفران نعمت کی وجہ سے تمہیں ڈبو دے، پھر تم اپنے سنجام کے لیے ہمارا کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی، عزت دی، اور اس کو بحر و بر میں سفر کے لیے سواریاں عطا کی، اور پاکیزہ چیزیں بطور روزی عطا کی، اور اپنی بہت سی مخلوقات پہ اسے فضیلت عطا کی۔ تو بندے کو کیا چاہیے کہ وہ اس فضیلت کے حساب سے خود کو ویسا بنائے کہ وہ واقعی اس بات کو پروف کرے کہ وہ اس فضیلت کے قابل ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے جو اس نے اپنے بندوں پہ کیا، کہ اسے افضلیت بخشی اور باقی تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ فرمایا جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے نام کے ساتھ پکاریں گے، ہر شخص اپنے لیڈر کے ساتھ آئے گا جس کو وہ لیڈر مان کر اس کے پیچھے چلتا رہا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہمارے لیڈر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کیا ہم نے آپ کو اپنا لیڈر مان کر آپ کی اتباع اور اطاعت کا رویہ اختیار کر رکھا ہے؟ یہ سوال ہے ہم سب کے لیے، اور ہمیں اس پہ پوری توجہ کے ساتھ غور و فکر کے بعد خود کو سچا جواب دینا چاہیے۔ فرمایا اس دن جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ انہیں پڑھیں گے، اور ایک دھاگے برابر بھی ان پہ ظلم نہ ہوگا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کے جیا، دل کا اندھا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور راستے کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ بھٹکا ہوا۔ تو جو کوئی بھی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے حق کو نہ پہچانے، حق سے اندھا بنا رہے، قرآن سے اندھا بنا رہے، اللہ کے ذکر سے اندھا بنا رہے، تو پھر قیامت کے دن اس سے اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائیں گے۔
فرمایا قریب تھا کہ کفار مکہ آپ کو اس دعوت و توحید سے بہکا دیتے جس کا ہم نے آپ کو بذریعہ وحی حکم دیا ہے، تاکہ اس کی بجائے آپ ہماری طرف کوئی جھوٹ منسوب کر دیں، پھر تو وہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دنیاوی زندگی میں اور مرنے کے بعد دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کرنے والے کبھی نہ تھے، تو یہ جو حکم اتنا سخت ہے اس کی سختی کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص بھی ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے دوہرے عذاب کا مزہ چکھے گا۔ فرمایا اگر آپ ایسا کرتے تو آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ پاتے، اور قریب تھا کہ کفار آپ کو سرزمین مکہ میں رہنے سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو وہاں سے نکال دیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ آپ کے بعد وہاں تھوڑی ہی مدت رہ پاتے۔ یہی طریقہ ان کے رسولوں کے لیے اپنایا گیا تھا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، اور آپ ہمارے اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اور وہ کیا ہے کہ جو قوم بھی اپنے پیغمبر کو نکال دیتی ہے تو وہ پھر جینے کا حق کھو دیتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے بعد آپ کی امت کو اوقات نماز بتائے جا رہے ہیں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، آپ زوال آفتاب کے وقت سے رات کی تاریکی تک نماز قائم کیجئے، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز میں قرآن پڑھیے یعنی طویل قرات کیجئے۔ کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک فجر میں قرآن پڑھنے کا وقت جو ہے وہ حاضر کیا گیا ہے، یعنی اس وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اور لمبی قرات جب انسان کرتا ہے تو فرشتے وہی گواہی لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہوگی، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے گا۔ رات کا تیسرا پہر تہجد کا وقت ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو، یہ تم سے پہلے صالحین کی روش، رب کے قرب کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے کا باعث ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کی قبولیت کا بھی یہ وقت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب 1/3 رات رہ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھے پکارے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مدد مانگے، جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے دوں، اور ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور قیام کریں اور استغفار کریں اور دعا کریں۔ اور اس کے بعد کی جو آیت ہے یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے، اس کو بتانے سے پہلے مقام محمود کی بات ہوئی۔ تو مقام محمود وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگلے پچھلے جتنے بھی لوگ ہیں اولین و آخرین سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کریں گے، سجدے میں پڑ جائیں گے، جو اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائیں گے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ اگلی آیت کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہیں بھی داخل ہوں تو یہ دعا کے طور پہ دعا کر کے داخل ہوں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہہ دیجئے کہ اے میرے رب مجھے داخل کرنا سچائی کے ساتھ، اور مجھے نکالنا سچائی کے ساتھ، اور میرے لیے اپنے پاس سے مدد کرنے والی قوت مہیا فرما دے۔ بہت خوبصورت یہ
دعا بھی ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں ہم شامل کر سکتے ہیں اگر یاد کر لیں۔ فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہہ دیجئے آ گیا حق اور باطل چلا گیا، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کی چیز۔ یہ ہے وہ آیت کہ جو فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ انہیں اپنی لاٹھی سے گراتے جاتے اور یہی آیت تلاوت کرتے جاتے تھے، اور بت ٹوٹے تو کیا آیا؟ قرآن عظیم آیا، اللہ کے حبیب لے کر آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس کی عظمت اور کہتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کو شفا دینے والی اور ان کے لیے باعث رحمت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مومنوں کے لیے شفا بھی بنایا، اور شفا کیسی؟ روحانی بھی، جسمانی بھی، جذباتی بھی، اور رحمت بھی بنایا، کیونکہ جب انسان قرآن عظیم کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتا ہے، تو اس کے دل سے شکوک و شبہات زائل ہوتے ہیں، گمراہی سے ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، شیطانی وسوسوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ برے اخلاق اور عادات سے بھی وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی شفا کس طرح سے ہے کہ جیسے سورہ الفاتحہ جو ہے وہ شفا ہے، اس کو پڑھ کے دم کرے مریض پر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے تمام قلبی اور بدنی بیماریوں سے مکمل شفا ملتی ہے، اور دنیا اور آخرت کی تمام بیماریوں سے شفا ملتی ہے، لیکن ہر آدمی اس سے مستفید ہونے اور اس سے شفا حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی کمی پھر ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے جو ہم شفا سے محروم رہتے ہیں۔ اور پھر رحمت بھی ہے یہ قرآن، اور وہ کس طرح کہ جب ہم اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت فرماتے ہیں۔ اور کفار چونکہ اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے تھے، اس کو مانتے ہی نہیں تھے، تو پھر ان پہ الٹا افیکٹ تھا، اور وہ کیا تھا؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ جو ظالم ہیں، جو اس کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے، ان کے کفر اور سرکشی میں ان کو اور بڑھا دیتا ہے، اور وہ قدم بقدم جہنم کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن ہیومن ویل بینگ کا بیسٹ پروگرام ہے، جو انسان کی روح، اس کے جسم اور اس کے جذبات کو نہ صرف شفائے کامل عطا کرتا ہے بلکہ ان کو خوبصورتی عطا کرتا ہے، اور جتنا ایمان ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ شفا انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ سب سے اچھا علاج قرآن ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تاکید کی کہ 2 شفا بخشنے والی چیزوں کو لازم پکڑو، ایک ہے قرآن اور ایک ہے شہد، تو ہمیں اپنی زندگی میں ان کو شامل رکھنا چاہیے۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، بس آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پہ ہے۔ یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، یعنی اس کے بارے میں بہت بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، بس اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے، کیونکہ ہمارا دماغ اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ فرمایا اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے آپ پر وحی کی ہے اسے واپس لے لیں، پھر اس کارروائی پر ہمارے خلاف آپ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے مگر آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ کیا کہ ایسا نہیں کیا گیا؟ بے شک آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام جن و انس اکٹھا ہو کر اس قرآن جیسا لانے کی کوشش کریں تو اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی بن جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی بیان کی ہیں مثالیں، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن
لوگوں کا حال کیا ہے؟ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگوں نے انکار ہی کیا، یعنی نہ مان کے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز تم پہ ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم زمین سے ایک چشمہ جاری کر دو، یا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی تمہارا باغ ہو جس کے درمیان سے نہریں جاری کر کے دکھاؤ، یا جیسا کہ کہتے رہے ہو ہم پہ آسمان کے ٹکڑے گرا دو، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا دو، یا تمہارے سامنے کوئی سونے کا گھر ہو، یا آسمان پہ چڑھ جاؤ اور پھر آسمان پر تمہارے چڑھ جانے سے ہی پھر بھی ہم تم پہ ایمان نہ لائیں گے۔ یعنی ایک کے بعد ایک مطالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے کہ اگر تم یہ کر بھی دو تو تب بھی ہم ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے کوئی کتاب اتار لاؤ جسے ہم خود پڑھیں۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آئی تو انہیں ایمان لانے سے صرف ان کی اس بات نے روک دیا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے جو سکون و اطمینان کے ساتھ اس پہ چلتے پھرتے تو ہم آسمان سے فرشتوں کو ہی پیغمبر بنا کے بھیجتے۔ یعنی فرشتہ رسول اس لیے نہیں بنایا گیا کہ لوگ اس کی قدر تو کرتے لیکن اس کو فالو نہ کرتے کہ یہ تو فرشتہ ہے اس لیے یہ کام کر رہا ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ تو چونکہ زمین میں انسان بستے تھے اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بھی انسان ہی مبعوث فرمائے، لیکن وہ عام انسانوں کی طرح نہ تھے بلکہ ان سے ہر طرح سے اخلاق میں، کردار میں اور عقیدے میں افضل تھے۔ آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی ذات بحیثیت گواہ کافی ہے، یعنی تم نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہاری گواہی سے بڑھ کے میرے پیغمبر ہونے پہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ وہ بے شک اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور انہیں اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے آپ ایسے لوگوں کے لیے اس کے سوا دوسرے دوست نہ پائیں گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب بھی اس کی آگ دھیمی ہوگی ہم ان کے لیے اس کی تپش کو بڑھا دیں گے۔ انہیں یہ بدلہ اس کا ملے گا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور وہ کہتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ نئی تخلیق کے ذریعے پھر پیدا کیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ بیسیکلی جہنم میں جانے کی وجہ عقیدے کی خرابی بتائی گئی کہ گمراہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اندھا، بہرا اور گونگا اٹھائیں گے۔ کیونکہ انہوں نے دنیا میں ان فیکلٹیز کو حق کو پانے کے لیے یوز ہی نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو آنکھیں ہمیں دی ہیں، یہ جو کان ہمیں دیے ہیں، یہ جو زبان ہمیں دی ہے، یہ اس کی نعمتیں ہیں جن کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم حق کی جستجو میں ان کو لگائیں اور حق کو پا کر حق کو اپنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔